ओम नमः भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वरा आदि पुरुष अपरंपार अल्लेख पुरुषा नमः। सदर मोहतरम स्टेज पर तशरीफ फरमा गिरामी कद्र मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और दिगर मजहबी रहनुमा और इस तहफ़्फ़ुज़े नामूस रिसालत के बैनर तले जमा होने वाले दीनी, ईमानी, सियासी, समाजी भाइयों और हमारे समाज के इज़्ज़तदार माँ और बहनों, ये जलसा, ये महफिल तहफ़्फ़ुज़े नामूस रिसालत, हम में से बहुत से लोग वो हों जो नामूस रिसालत का मतलब नहीं समझते हैं। और फिर आगे ये भी है कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस। हमारे इस स्टेज पर अभी आपने कई धार्मिक धर्म गुरु का आपने बयान सुना है। इसी को कौमी यकजहती बोलते हैं। उसकी ज़्यादा तशरीह मैं नहीं करूँगा, लेकिन मुझे जो बात आज करनी है वो नामूस रिसालत पर बात करनी है। और मैं इन्हें उसी ताल्लुक़ से पुराण के, यजुर्वेद के, ऋग्वेद के कुछ मंत्र और कुछ श्लोक आप लोगों के सामने रखे हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा अपनी तकरीर के दौरान में उसको कुरान और हदीस की रोशनी में आपको समझा सकूं। सबसे पहली बात, तहफ़्फ़ुज़े नामूस रिसालत। तहफ़्फ़ुज़ का मतलब हिफाजत, प्रोटेक्शन, महफूज करना, बचाना। नामूस इज्जत को बोलते हैं। इज्जत, आबरू, कद्र, मंजिलत, हुर्मत, बहुत सारे माने हैं। नामूस रिसालत का मतलब जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आबरू, उनकी इज्जत की हिफाजत। और ये जब की जाती है जब कोई आदमी किसी की बेइज्जती करता है तो उस वक्त कोशिश होती है कि उसकी इज्जत की हिफाजत हो। यहां चूंकि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और उनकी आबरू की हिफाजत की बात है, तो इसीलिए उसी पर बात मैं करने की कोशिश करूंगा। इसलिए ये लफ्ज इस्तेमाल होता है तहफ़्फ़ुज़े नामूस रिसालत। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? अभी चूंकि आपने तफसील के साथ हमारे गुरुजी का भी उनकी बात आपने सुनी है, उससे पहले और लोग भी आए, उससे पहले हजरत मौलाना की भी बात आई। मैं तो एक तालिब इल्म हूं, मैं कोई बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूं। इन विद्वानों से जो कुछ पढ़ा है वही आपके सामने पेश करूंगा। नामूस रिसालत के ऊपर इस प्रोग्राम को करने की क्या जरूरत पड़ी? दुनिया के अंदर जितने भी महान इंसान पैदा हुए उनमें सबसे ज्यादा तारीफ और सबसे ज्यादा मोहब्बत अगर किसी जात से की जाती है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और दुनिया में सबसे ज्यादा मखालिफत, उनको बदनाम करने के लिए तकरीबन सबसे ज्यादा किताबें भी अगर लिखी गई हैं
तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लिखी गई। आज आप फेमस होने के लिए इंस्टाग्राम पे आईडी बनाते हैं, फेसबुक पे आप पेज बनाते हैं, आप वीडियो डालते हैं या आप शॉर्ट्स डालते हैं, पिक्चर डालते हैं। किस लिए डालते हैं? कि आपके फॉलोवर बढ़ जाएं और आपके मानने वाले, आपको जानने वाले बढ़ जाएं। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात ऐसी है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा नाम, सबसे ज्यादा फॉलोवर अगर किसी का है, बिना किसी आईडी के, बिना किसी सोशल मीडिया अकाउंट के अगर कोई जात है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। संस्कृत में एक लफ्ज मैंने पढ़ा है, विश्व सम्मात्रो, विश्व सम्मानो, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सम्मान, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा महबूब, अपनी जान से भी ज्यादा महबूब लोग मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते थे। होगा आज के जमाने में भी, लेकिन अपनी जान की बाजी लगा दे, आज तक किसी मां ने ऐसा बच्चा पैदा नहीं किया, ऐसा आशिक आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ऐसे लोग थे। कौन थे वो? सहाबाए किराम थे, और आज भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो अपनी जान कुर्बान कर देते थे, अपनी जान की परवाह नहीं है। एक जंग है, जंगे उहद, एक 80 साल की बूढ़ी औरत उम्मे अम्मारा रजी अल्लाह ताला अन्हा, जब जंग होती है तो कुछ औरतें भी साथ में जाती जंग के मैदान में, ताकि खाने का, पानी पिलाने का, जख्म पर मरहम पट्टी करने का काम आए। और अगर कोई भागे जंग के मैदान से तो उसको आर दिलाए कि तुम बुज़दिल हो, तुम क्यों भागते हो, तुम चूड़ी पहन लो, तो उसको हिम्मत दिलाने के लिए भी औरतें होती। तो उम्मे अम्मारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जंग उहद के मैदान में थी, तकरीबन 80 साल की उम्र थी उनकी, 80 साल की उम्र। जंग है, जंग हो रही है, एक दूसरे के खिलाफ लोग अपनी तलवार चमका रहे हैं। उम्मे अम्मारा ने देखा कि पीछे से कोई आदमी मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर हमला करने वाला है, इसीलिए उन्होंने उनका जो काम था पानी भरने का, पानी पिलाने का, वो काम छोड़कर तलवार लेकर फौरन उस दुश्मन के पीछे भागती हैं और उस मैदान में उसको वहीं पर उनका खात्मा करती। देखते ही देखते उनके दोस्त उम्मे अम्मारा के ऊपर झपट पड़ते हैं, तीर से भी, तलवार से भी, नेज़े भाले जो भी होते हैं, हर चीज से हमला किया। जब जंग का इख्तिताम होता है, जब जंग के मैदान में लाशें जमा की जा रही थी, तो उस वक्त उम्मे अम्मारा की भी लाश थी, उनकी बॉडी में, उनकी बदन के अंदर थोड़ी सी जान, आत्मा बाकी थी। उनको जब पूछा कि तुम्हारी यह हालत किसने की, तो उसने बताया, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे मामला होने वाला था, हमने इनसे मुकाबला किया और देखिए मैंने उनका खात्मा किया है। उन्होंने कहा कि अब तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, कोई कुछ कहना है, वसीयत करना है? उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास लेकर चलो। किसी ने पूछा कि मरते वक्त ख्वाहिश? उन्होंने कहा कि मेरी जीवन में, मेरी जिंदगी का 2 ही मकसद है, एक तो ये कि अल्लाह की दीन के लिए कुर्बान हो जाऊं, शहीद हो जाऊं, ये ख्वाहिश तो मेरी पूरी होने वाली है, और मेरी दूसरी तमन्ना यह है कि मैं मोहम्मद अरबी के कदम पर मेरी जान निकले। उठा कर लाया गया, जब उनको रखा जाता है और वो कहती हैं, अल्लाह के नबी, मेरी आखिरी तमन्ना यह है कि आपके कदम पर मेरी जान जाए। तो अल्लाह के नबी ने कदम आगे बढ़ाया और उन्होंने अपना सर रखा, फौरन रूह निकल गई।
اتنی محبت تھی. وشو سمانو اہن سو نشپیپرتا, اپنی جان سے بھی زیادہ محبت. ان کی باڈی پر جب زخم گنا گیا کہ کتنے زخم لگے تو 90 زخم تھے تیر اور تلوار کے. اتنی محبت کرنے والا دنیا کے اندر کوئی کسی کو نہیں کرتا, آج تک پیدا نہیں ہوا. یہ صرف ایک جنگ کے میدان کی بات ہے. 100 مثالیں پیش کی جا سکتی ہے جنہوں نے اپنی جان قربان کر دیا, سب کچھ لٹا دیا, لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنچ نہیں آنے دیا. آج کچھ لوگ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے, اپنی جہالت کی وجہ سے بولتے ہیں. کچھ لوگ تو محمد رسول اللہ کی جیونی پر جو معاملہ اعتراض کا ہے کہ اس پہ ہم ٹپڑی کر سکتے ہیں, اٹھا کر ٹپڑی کرتے ہیں. مثال کے طور پر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا معاملہ لے لیجیے. مہاراشٹر کی دھرتی پر ایک بڑے گرو جی نے کہا, میں تو نہیں سمجھتا ہوں ایسے لوگوں کو گرو جن کو مکمل گیان نہ ہو ان کے دھرم کے بارے میں, کسی کے دھرم کے بارے میں. مہان انسان وہ ہوتا ہے جو گیان کی روشنی میں, بلکہ گرو گیانی وہی ہوتا ہے جو کسی کے دھرم کا گیان اگر ہے تو اس کو آپ ذلیل اور رسوا نہیں کر سکتے. آپ کو حق نہیں ہے. میں اپنے قرآن و حدیث کا عالم ہوں, ساتھ ساتھ میں ویدوں کو بھی پڑھتا ہوں, گیتا بھی پڑھتا ہوں, مہا بھارت بھی پڑھتا ہوں, رامائن بھی پڑھ لیتا ہوں, جب ضرورت پڑتا ہے تو پڑھتا ہوں. پنڈت دیانند سرسوتی جی کے ستیارتھ پرکاش بھی ہم نے پڑھا, وہ بھی پڑھتا ہوں. جب ضرورت آپ بھی پڑھ سکتے, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن اگر ان میں کہیں کمی ہے تو ہم ان کو بطور اصلاح ڈھنگ سے مہذب انداز میں بول سکتے ہیں کہ یہ کمی ہے, ایسا نہیں, ایسا ہونا چاہیے. لیکن ہم اس کو ذلیل کرنے کی نیت سے, اہانت کی نیت سے, رسوا کرنے کی نیت سے اگر میں بولتا ہوں تو میں غلط ہوں. آئی ایم گوئنگ آن دا رانگ وے, میں غلط راستے پر ہوں. تو انہوں نے یہ بات کہی کہ جس کا گرو ایک 6 سال کی بچی سے نکاح کر سکتا ہے تو ان کے ماننے والے کیسے ہوں گے. یعنی اعتراض یہ ہے کہ 6 سال کی عمر کی بچی ایک 50 سال کا عمر دراز شخص نکاح نہیں کر سکتا. یعنی اگر کوئی کرتا ہے تو گویا اس بچی کے اوپر ظلم ہے. یقیناً آج کے زمانے میں اگر کہیں ایسا ہوتا ہے تو یقیناً ظلم ہے, ہمارے دیش کے سمویدھان کے خلاف ہے. اگر 18 سال یا 21 سال سے پہلے اگر کسی بچی کی شادی ہوتی ہے تو یقیناً دیش کے قانون کے خلاف ہے, ہم بھی اس بات کو مانتے ہیں. لیکن ایک بات تو انہوں نے کہی ٹھیک ہے کہ 6 سال کی عمر میں نکاح ہوا, شادی ہوئی, نکاح 6 سال کی عمر میں ہوا ہے. لیکن رخصتی جس کو بولتے ہیں, یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام اما عائشہ کو ان کے ابا کے گھر ابو بکر کے گھر سے لے کر اپنے پاس بیوی بنا کر 9 سال کی عمر میں لے کر آئے. آپ کہیں گے کہ مولانا ایک طرف 6 سال اور ایک طرف 9 سال, واٹ از ڈفرنٹ؟ کوئی ڈفرنٹ نہیں ہے. 6 سال 9 سال بات برابر ہے. آپ کہیں گے کہ 9 سال کی بھی تو بچی ہوتی ہے چھوٹی. یقیناً ہمارے علاقے میں, ہمارے ملک میں 9 سال کی عمر کی بچی یقیناً بچی ہے. 9 سال کی عمر میں ہمارے یہاں بچیاں بالغ نہیں ہوتی ہے. شریعت اسلام میں 12 سال میں بچیاں بالغ ہوتی ہے. دیش کے قانون میں بچیاں 18 سال کی عمر میں بالغ ہوتی ہے. لیکن قدرتی طور پر بچیاں 12 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتی ہے. یعنی اس کے اندر ماں بننے کی کیپیسٹی 12 سال کے بعد واضح ہو جاتی. تو انہوں نے اعتراض کیا, ناخواندگی کی وجہ سے ان کو معلوم نہیں ہوا ہوگا. بولا انہوں نے کہ نہیں مولانا 9 سال کی عمر ہے تو بھی تو وہی بات ہے. 9 سال کی عمر, عرب میں جائیے وہاں پر گرمی بہت ہوتی ہے. عرب میں وہاں 9 سال کی عمر کی بچی دکھنے میں ایسا محسوس ہوتا ہے
کہ وہ بچی 15 سال کی عمر کی ہے. وہاں کی آب و ہوا ایسا ہے کہ وہاں کم عمر میں اس کی انرجی بڑھ جاتی ہے, مرد اور عورت دونوں کے. گرم آب و ہوا ہے. آپ چائنیز کو دیکھیں, آپ چائنا کے لوگوں کو, نیپال کے لوگوں کو دیکھیں گے. نیپال ہمارے یہاں سے صرف 40 کلومیٹر دور ہے. آپ ایک نیپالی کو سامنے کھڑا کر دیں, 25-50 سال کی عمر کا ایک نیپالی, آپ اس کو دیکھیں گے ایسا لگے گا جیسے 15 سال کا ہے, کیونکہ شکل ایسی ہے, ان کی صحت ویسی. ساؤتھ کے ایریا میں چلے جائیں آپ, وہاں کالے کالے لوگ ملتے ہیں, گورے بہت کم ملیں گے. میرے خیال سے 5% لوگ گورے نہیں ملے. کیوں جی؟ ساری خوبصورتی اللہ نے اتری دیش کے اندر, اتری بھارت کے اندر پیدا کر دیا. سارے خوبصورت لوگ پنجاب میں ہوں گے, چنڈی گڑھ میں ہوں گے, اتر پردیش میں ہوں گے. کون سا گناہ کیا تھا ساؤتھ والوں نے, آندھرا والوں نے, کرناٹکا والوں نے, کیرلا والوں نے؟ بالکل بیچارے کالے کالے ہوتے, ان کا رنگ کالا ہوتا. یہ سب آب و ہوا پر, یہ سب جغرافیائی حالات کے اعتبار سے نربھر ہوتا ہے. انہوں نے خواہ بات کر دی کہ 6 سال کی عمر میں نکاح ہوا. 6 سال کی عمر میں اسلامک شریعت میں بچہ اگر 1 سال کا ہو تو اس کے ماں باپ اپنی بچے یا بچی کا نکاح کرا سکتا ہے اپنی اس پہ. اسلام کی شریعت میں یہ پراودھان ہے. تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ان کے ابا نے, بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خود ولی بن کر, جو ان کے ابا تھے, جو ان کے نگراں تھے, ان کے ولی تھے, ان کے سرپرست تھے, انہوں نے نکاح کرایا. اور پھر 9 سال کی عمر میں جب اللہ کے نبی ہجرت کر کے مدینہ گئے مکہ سے, تو ہجرت کرنے کے بعد اللہ کے نبی نے نہیں کہا کہ میں اب عائشہ کو لینے جا رہا ہوں, بلکہ اللہ کے نبی سے خود ابو بکر صدیق نے آ کر کہا, اے اللہ کے نبی, آپ اپنی بیوی کو, آپ عائشہ کو کیوں نہیں لے آتے اپنے گھر؟ ایک باپ کبھی بھی اپنی بیوی بیٹی کے اوپر ظلم کرنے کے لیے سوچے گا بھی نہیں, کبھی بھی نہیں. انہوں نے دیکھا کہ میری بیٹی بالغ ہو چکی, میری بیٹی اس لائق ہو چکی ہے کہ یہ بیوی بن سکے, تو انہوں نے جا کر اللہ کے نبی سے کہا کہ اے محمد, آپ کی بیوی کو کیوں نہیں لاتے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میرے پاس پیسہ نہیں, یعنی میرے پاس مہر نہیں ہے. 400 درہم مہر متعین کیا گیا تھا, 400 درہم. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ میرے پاس مہر دینے کے لیے نہیں ہے, اس لیے میں لا نہیں سکتا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے تاجر تھے, ایکسپورٹ امپورٹ کا کام تھا, تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, 500 درہم آپ نے دیا اور یہ کہا کہ جائیے آپ اپنی بیوی کو لے کر آئیں. تو اس کے بعد انصاری عورت کو آپ نے بھیجا کہ جاؤ عائشہ کو تیار کرو. اللہ کے نبی علیہ السلام بھی ساتھ میں گئے ہیں. اس کے بعد وہاں سے اس دن اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لایا جاتا ہے بیوی بنا کر 9 سال کی عمر میں. اور 9 سال کی عمر میں اگر آپ کو یقین نہیں آتا ہے مہاراج صاحب, آپ کو کنفیوژن ہے, تو اگر آپ کے رشتہ دار میں کوئی بچہ ہے تو اس بچے کی پیدائش وہاں کروائیے. 9 سال 10 سال کی عمر میں آپ کا بچہ اور بچی دیکھیے گا بالغ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. عرب کنٹری کے اندر وہاں پر سمندر نہیں ہے, وہاں پر کوئی آب و ہوا اس طرح ٹھنڈے نہیں ہے, پیڑ پودے نہیں ہیں. ہمارے دیش سے پیڑ پودے لے کر جاتے ہیں وہ لوگ, تب جا کر وہاں پر پلانٹیشن کا کام ہو رہا. اسی لیے گرم آب و ہوا کے اندر میں کم عمر میں ان کے اندر میں نشے و فراز واضح ہونے لگتے ہیں. آپ کی نادانی کی وجہ سے, جہالت کی وجہ سے آپ نے یہ بات کی. اگر آپ کو اپنے گرنتھوں کا بھی گیان ہوتا تو کبھی بھی آپ یہ بات نہیں کہتے. مہاراج جی بیٹھے ہوئے پڑھیے, مہابھارت کے اندر کہا گیا صاف لفظوں کے اندر کہ 30 برس کا مرد, 30 برس کا مرد 10 برس کی لڑکی کے ساتھ وواہ کر سکتا. 30 برس کا مرد 10 برس کی لڑکی کے ساتھ, جس کو حیض نہ آیا ہو, جس کو ماہواری کا خون نہ آیا ہو, 30 برس کا جوان ہے, 10 برس کی لڑکی کے ساتھ میں نکاح کر سکتا. اور 21 برس کا مرد 7 برس کی بچی کے ساتھ میں نکاح کر سکتا ہے. کہاں لکھا ہے؟ گرو جی مہابھارت میں لکھا ہوا ہے. اگر آپ پڑھے لکھے ہوتے تو آپ کبھی بھی یہ بات نہیں کرتے. میں وہ منتر پڑھ کر سناتا ہوں. त्रिशदशो दशवर्षा धार्यो विंदेन निग्निकम 21 वर्षो व 17 वर्षा वाप्नुया. 21 किसको बोलते हैं संस्कृत में? 20 को बोलते हैं. त्रिशदा
त्री किसको बोलते हैं? तीन को बोलते हैं. एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंचावती पंचा षष सप्त अष्ट नव दश. 10 को बोलते हैं. एकादशा 11 को, द्वादशा 12 को, और त्रियोदशा 13 को बोलते हैं. चतुर्दशा 14 को बोलते हैं. पंचादशा 15 को बोलते हैं. और षटदशा 16 को बोलते हैं. सप्तदशा 17 को बोलते हैं. और अष्टोदशा 18 को बोलते हैं. नवदशा 19 को बोलते हैं. विंशति 20 को बोलते हैं. और यह लफ्ज इस्तेमाल किया गया है संस्कृत के अंदर. एकविंशति वर्षों, यानी 21 साल का मर्द 7 साल की सप्ता वर्षा वापनुयात. सप्त 7 को बोलते हैं. 7 साल की बच्ची से निकाह कर सकता है. पढ़ लीजिएगा महाभारत के अंदर में अगर आपको नहीं आता. इसीलिए गीता के अंदर कहा गया, साफ लफ्जों के अंदर कहा गया, खुले लफ्जों में कहा गया कि भाई तुमको कोई मामला तुम्हारा उलझता है तो तुम अपनी शास्त्रों को उठाकर उलट करके देखो. अपने नेताओं को खुश करने के लिए अनाप शनाप बातें मत करो. तस्मात् शास्त्रम प्रमाणंति कार्य अकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम अर्हसि. साफ लफ्जों में महाराज जी तर्जमा भी कर देंगे अगर संस्कृत के अंदर में इनको वो है वो करेंगे. इनकी तकरीर तो मैंने थोड़ी सी सुनी, अच्छी लगी हमको, बात बहुत अच्छी लगी. और बाकी जुबान तो मैं समझ नहीं सकता, यहां महाराष्ट्र की लैंग्वेज, लेकिन बात अच्छी की उन्होंने. साफ लफ्जों में कहा तस्मात् शास्त्रम परमानंति कार्य अकार्य विवस्थतो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम अर्हसि. 7वें अध्याय का 23वां मंत्र है. और यह भी कहा कि शास्त्र में जो बात लिखी हुई, अगर कोई शास्त्र की बात को नहीं मानता है, यह शास्त्र विधि मुत्सरज्य वर्तते काम कार्ता न स सिद्धिम आपनुति न सुखम न प्रांगति. जो मनुष्य शास्त्रों की बात को नहीं मानता है, ईश्वर की बात को नहीं मानता है, न स सिद्धिम आपनुति न स शुद्धिम आपनुति, उसको मुक्ति मिल ही नहीं सकती. न प्रांगतिम, मरने के बाद वो कभी स्वर्ग जा ही नहीं सकता. गीता में ये सब बातें लिखी हुई. बताइए, कोई विषय ही नहीं है कि अम्मा आयशा कितनी उम्र की थी. बात हदीसों में यह भी है कि अम्मा आयशा की उम्र 15 और 16 साल है. लीजिए क्या कहिएगा, वो भी हो सकती है सही. 1450 साल पहले की बात है. ये तो बात याद रही कि 50 साल की उम्र मोहम्मद रसूलुल्लाह के हैं और ये 9 साल की बच्ची से शादी करके ब्याह करके लेकर आए. लेकिन उनको ये नहीं दिखा मोहतरम को कि अल्लाह के नबी की सबसे पहली शादी कब हुई? 25 साल की उम्र में हुई. किससे हुई? 40 साल की एक उम्र दराज औरत से भी. इस पर नहीं चर्चा करेंगे. आजकल का कोई नौजवान है, बताए मुझे, अगर उसके माँ बाप उसको कहेंगे कि बेटे तुम्हारी उम्र तो 25 साल है, तुम सक्सेसफुल भी हो, तुम अच्छा बिजनेसमैन हो, देखने में हैंडसम भी हो, डॉक्टर इंजीनियर पायलट भी हो, सब कुछ हो, लेकिन तुम्हारी ब्याह हम 2 मर्तबा की बेवा हो चुकी है, 40 साल की उम्र की औरत है, उससे कर दे रहे हैं. करेगा कोई आज का जवान? फांसी लगाकर मर जाएगा, नहीं करेगा शादी. कहेगा आई एम हैंडसम, आई एम लुक लाइक सलमान खान, मैं क्यों 40 साल की उम्र की लड़की से निकाह करूं? लड़की नहीं, औरत से. कोई तैयार होगा? नहीं होगा. लेकिन यह भी तारीख अगर दुनिया की किताबों में है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 25 साल की उम्र है. 25 साल, हट्टे कट्टे जवान, खूबसूरत, ताकतवर. और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आपने जर्रा बराबर इधर उधर कुछ नहीं. खदीजतुल कुबरा पहली बीवी 2 साल 2 मरतबा आपके निकाह में आने से पहले 2 मरतबा बेवा हो चुकी. उनके शौहर का इंतकाल हो गया. आप अलैहिस्सलाम को पैगाम निकाह भेजा कि जाओ कि मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह से मैं शादी करना चाहती हूं. अल्लाह के नबी ने नहीं भेजा, वरना लोग कहेंगे कि आयशा ये खदीजा मालदार थी तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दौलत के ऊपर कब्जा करने के लिए नहीं. पैगाम निकाह खदीजा की तरफ से दिया गया, खदीजा की तरफ से. अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के उस वक्त सरपरस्त समझिए एक तरह से दुनियावी एतबार से, वरना मोहम्मद रसूलुल्लाह का सरपरस्त कोई नहीं. देखभाल करने वाले आपके चचा थे. आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि जाओ मेरे चचा के पास जाओ, ख्वाजा अबू तालिब के पास जाओ. गए, फौरन निकाह तय हो जाता है. आप अलैहिस्सलाम की उम्र 25 साल है. एक 40 साल की उम्र दराज औरत के साथ कितने दिन रहे?
1 سال 2 سال 3 سال نہیں، پورے 25 سال پوری جوانی اگر اللہ کے نبی نے بتا دی ہے کسی کے ساتھ تو ایک عمر دراز عورت کے ساتھ بتا دی ہے۔ گرو جی اس کو بھی بیان کرتے ہیں نا کبھی آپ، یہ تو دکھائی نہیں آپ کو، وہ دکھتا ہے فوراً اما عائشہ۔ اب بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جی 11 شادی کیوں کی؟ ہسٹری دیکھیں گے تو بہت ساری ایسی باتیں آپ کے سامنے آئیں گی کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو اسی لیے میں نے کہا ہے نا کہ بہت سے ایسی کتابیں لکھی گئی ہے محمد رسول اللہ کے خلاف ان کو بدنام کرنے کے لیے، لیکن محمد وہ ذات ہے جو اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے سب سے آخری میسنجر، سب سے آخری پروفٹ ہیں۔ آپ کے بعد کوئی میسنجر، کوئی نبی نہیں آنے والا ہے۔ آپ جس شریعت کو لے کر آئے وہ پوری دنیا کی انسانیت کے لیے، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ لوگ اس کو لاکھ مٹانے کی کوشش کریں، لوگ اس کو لاکھ بدلنے کی کوشش کریں، خود بدلنے والے بدل جاتے ہیں، مٹانے والے مٹ جاتے ہیں، لیکن وہ چیزیں آج بھی موجود ہیں اور ہمیں چڑھتے ہوئے سورج کی طرح یقین ہے ٹو دا ڈے آف ججمنٹ، قیامت کی صبح تک وہ چیز موجود رہے گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو بدنام کرنے کی سازش ہے۔ میں اس سوال کا بھی جواب دے دیتا ہوں کہ آپ علیہ السلام نے 11 شادیوں کیوں کی؟ آپ علیہ السلام پہلے زمانے میں پتا کیسا، صرف محمد رسول اللہ نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور بھی راجا مہاراجا 1400 بیویاں رکھتے تھے، 1400 بیویاں۔ میگھالیہ میں ابھی کا موجود ایک مکھیا ہے، پتا اس کے کتنے بچے؟ 70-80 میرے خیال سے 65 یا 70 بیوی ہے، 250 پونے 300 بچے ہیں۔ وہ جب اسکول میں داخلہ لینے کے لیے بھیجا، کون ہو تم؟ فلاں۔ نام کیا ہے؟ عبداللہ سن آف فلاں، عبداللہ سن آف فلاں، عبد الرحیم سن آف فلاں۔ ایسے ہوتے ہوتے اس نے کہا کہ سب کا باپ ایک ہی لگ رہا ہے، معلوم کیا تم ہو بھائی؟ تمہارا باپ سب کا ہے کہ؟ کہا ہاں۔ کب باپ کو بلا کے لاؤ؟ ان کو بلا کے لایا، کہا کہ بھئی یہ سب بچے آپ ہی کے ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا معاف کیجئے، ہم آپ کے بچوں کو اسکول میں لیں گے تو محلے کے بچے کہاں جائیں؟ انہوں نے کہا تو کیا کرنا ہے؟ کہا کہ آپ کے بچے کتنے؟ کہا 250 بچہ ہے ہمارا۔ کہا ایک اسکول کھول لیجئے۔ انہوں نے اپنے گھر میں ایک اسکول کھولا ہوا اپنے بچوں کے۔ اب کیا کہیں گے ان کو؟ وہ ایک زمانہ تھا، لوگ کرتے تھے شادیاں، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خواہش کے لیے شادیاں نہیں کی۔ اگر اپنی خواہش کے لیے شادی کرتے تو جوانی میں کوئی کنواری لڑکی سے کرتے، لیکن نہیں، ایک عمر دراز عورت کے ساتھ 25 سال رہے آپ، 50 سال کی عمر تک اما خدیجہ کے ساتھ رہے۔ اما خدیجہ کے چلے جانے کے بعد تب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کا نکاح ہوا وہاں۔ اس کے بعد آپ کا پھر اور نکاح ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے 11 شادیاں اس لیے کی، صرف ایک کماری عورت سے شادی کی آپ نے اما عائشہ سے، باقی جتنی بھی عورتیں، کوئی 1 مرتبہ، کوئی 2 مرتبہ، کوئی 3 مرتبہ، کوئی بیوہ ہیں، کوئی مطلقہ ہیں، آپ نے اس لیے شادی کی تاکہ ان کو سہارا مل جائے۔ آپ نے اس لیے شادی کی چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین تھے، ایک معلم تھے، ایک ٹیچر تھے۔ عورت آتی تھی، اے اللہ کے نبی ہم کو فلاں پرابلم ہے، ان کے پرائیویٹ مسائل کو بیان نہیں کر پاتے تھے، یعنی آپ علیہ السلام کھل کر کچھ بھی ہو، ایک فطرت کی چیز، فطرت کوئی بات ہوتی، ایک عورت کے سامنے مرد ان کے پرائیویٹ مسائل کو کھل کر نہیں بیان کر سکتا، ایک حیا اور ایک کوئی چیز مان مریادہ کوئی چیز ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی شادیاں کی تاکہ کوئی بھی مسئلہ عورت کے تعلق سے، کوئی بھی مسئلہ چھوٹ نہ جائے۔ کوئی نہ کوئی عورت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب کوئی مسئلہ بیان کرتے عورت کے تعلق سے، آپ کی کوئی بیوی ہوتی تھی اس کو محفوظ کر لیتی تھی اپنے دل و دماغ میں، تاکہ قوم اور سماج کو، آنے والی نسل کو ان تک پہنچایا جا سکے۔ دوسری بات یہ تھی کہ آج کے زمانے میں اگر کوئی کور پتی، وہ کوئی لکھپتی، کوئی غریب بچی سے نکاح نہیں کر سکتا، کیوں؟ وہ کہے گا کہ بھئی ہم تو بڑے بزنس مین ہیں، ہم بڑے پیسے والے ہیں، گاڑی کوٹی پاور بنگلہ سب کچھ ہمارے پاس ہے، ہم کسی غریب آدمی سے، کسی غریب بچی سے ہم نکاح نہیں کریں گے، کسی مطلقہ عورت سے، بیوہ عورت سے ہم شادی کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے ایسا اس لیے کیا تاکہ اے لوگوں، اگر تمہارے سماج میں ضرورت پڑے، اگر کوئی غریب بچی ہے، اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، اگر تم شادی شدہ ہو، اگر تم 50 یا 55 سال کی عمر کے ہو، اگر ضرورت پڑے تو ان سے نکاح کر لینا اور ان کا سہارا بن جانا۔ یہ ساری چیزیں بتانے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا تھا۔
اور اونچ نیچ آج بہت ہے نا, ہندوؤں میں بھی ہے, مسلمانوں میں بھی, ہندوؤں میں بھی تو بہت ہے, مسلمانوں میں بھی بہت. کوئی سید ہے, کوئی چودھری ہے, اور کوئی انصاری ہے, کوئی جولاہا ہے. جو سید ہوگا وہ سمجھے گا کہ آئے نا سب سے بڑا اسٹرانگ وہی سمجھتا اپنے آپ کو, ہم سے بڑا کوئی نہیں, ہم سید برادری سے. بیٹی کی شادی کہاں کر رہے ہو جی؟ انصاری میں کر رہے. لا حول بلا قوت, آپ سید ہو کے انصاری میں شادی کرا رہے. آر محسوس کرتے ہیں نا, ایسا نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسا کیا ہے. آپ علیہ السلام نے آپ اونچے قبیلے کے تھے. شمبل برام برہمن, سنسکرت میں کہا گیا برہمن خاندان, چونکہ لفظ سنسکرت میں ہے. پنڈت کیول ڈاکٹر وید پرکاش اپادھیائے, ہی واز اے پروفیسر بنارس ہندو یونیورسٹی کے اندر تھے, سنسکرت لینگویج کے. وہ لکھتے ہیں اس منتر میں شمبل گرام گکھیت سباراہ مانایس, اونچے خاندان میں. اللہ کے نبی سب سے اونچے خاندان میں پیدا ہوئے, لیکن آپ نے ایسے خاندان میں بھی شادی کی ہے جو چھوٹے خاندان ہوا کرتے. خاندان ایک بڑا خاندان, ایک چھوٹا خاندان. آپ چاہتے تو ساری شادیاں بڑے خاندان میں کرتے, لیکن نہیں, آپ نے 11 شادی کی, ان میں بہت سی ایسی شادیاں ہیں آپ کی اہلیہ جو نیچے خاندان کی, خاندان نیچے. تو آپ نے یہ پیغام دینا چاہا کہ اے لوگوں, تم پیسے والے ہو, تم اونچے خاندان کے ہو, لیکن اگر تم کو کوئی اگر ضرورت پڑ جائے دنیا کے اندر میں کہ کسی غریب چھوٹے خاندان کی بچی کو, بھئی ان سے نکاح اگر رشتہ آ جائے تو ان سے نکاح کر لینا, ان سے رشتہ کر لینا. اس بھید بھاؤ کو ختم کرنا چاہتے تھے, اور بھید بھاؤ کو جتنے اچھے انداز میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا ہے, آج تک کسی نے ختم نہیں کیا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک اونچے ایک بدصورت کالے کلوٹے کو گلے سے لگایا, گلے سے لگا کر اللہ کا محبوب بنا دیا. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا محبوب بنایا کہ وہ چلتا تھا مکہ کی گلیوں میں, اس کی چلنے کی آہٹ سنائی دیتی تھی جنت الفردوس میں. بدصورت ہے, کالا کلوٹا ہے, لیکن جب نبی کے دامن میں آیا, محمد الرسول اللہ کی تربیت میں رہا, تو یہ تھا غلام, لیکن چلتا ہے دنیا میں, جنت میں ٹہلنے کی آواز سنائی دیتی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اب بلال کون سا عمل کرتے ہو؟ کہ اللہ کے نبی کوئی عمل نہیں ہے, بس جب بھی میں استنجا کرتا ہوں, یورین کرتا ہوں, پیشاب پاخانہ کرتا ہوں, تو میں فوراً پوترتا حاصل کر لیتا ہوں, پاک ہو جاتا ہوں, یعنی وضو کر لیتا ہوں. میں جسٹ آفٹر آئی میک ابلوژن میں وضو کر لیتا ہوں فوراً, تو یہ میری عادت ہے. تو کہا کہ تمہاری یہ عادت اللہ کو اتنی پسند ہے کہ تم چلتے ہو مکہ کی گلیوں میں, لیکن مجھے تمہاری چلنے کی آہٹ سنائی دیتی ہے سورگ میں, جنت میں. بتائیے, اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھید بھاؤ کو مٹایا. میرے سناتن دھرمی بھائی, گرور پران کا ایک منتر ہے جس میں کہا گیا شترو برہمن تامتی برہمن چیتی شودرتام چھیتریو یاتی وترتوم وگھادویچیم تتھے چچس ایک ایکاتر پتی پرجانام کتھم پنرجتی کرت پر بھیدا. مطلب کیا ہے؟ ایک ایک لفظ کا ٹرانسلیشن کروں گا تو وقت لگے گا. صرف اتنا کہوں گا کہ آدمی نام سے بڑا نہیں ہوتا ہے, آدمی کام سے بڑا ہوتا ہے. آدمی کا کرم دیکھا جاتا ہے, آدمی کا نام نہیں دیکھا جاتا. آدمی کا عمل دیکھا جاتا ہے, آدمی کی برادری نہیں دیکھی جاتی, آدمی کی نیت دیکھی جاتی, اور اس کے پیسے نہیں دیکھے جاتے. اگر پیسوں کی وجہ سے کوئی محبوب ہوتا تو قارون سب سے پہلے جنت جاتا. پاور کی وجہ سے اگر سب سے پہلے اللہ کی نظر میں کوئی محبوب ہوتا تو فرعون سب سے پہلے جنت کا دعوے دار ہوتا. طاقت کی وجہ سے اگر کوئی اللہ کا محبوب ہوتا تو دجال سب سے پہلے جنت میں جاتا. دجال سے بڑا طاقتور ابھی تک کوئی نہیں آیا. ہم نے اور آپ نے تو جدید سائنس کو ابھی تک استعمال کیا ہے کہ جدید سائنس کی وجہ سے ہوائی جہاز میں بیٹھ کر ہم 1500 کلومیٹر دور 1 گھنٹے کا سفر طے کر لیتے. ڈومیسٹک فلائٹ میں 1 گھنٹے میں 1200 یا 1000 کلومیٹر کا سفر طے کرتے. راکٹ میں بیٹھ جائیں گے تو زیادہ سے زیادہ 2500 کلومیٹر کا سفر طے کریں گے. لیکن جب لیزر سائنس کا زمانہ آئے گا, جدید سائنس نہیں لیزر سائنس کا زمانہ آئے گا, تو آپ 1 سیکنڈ کے اندر 2 لاکھ کلومیٹر کا سفر طے کر سکتے ہو. اور یہ زمانہ آئے گا دجال کے زمانے میں. دجال اسی سائنس کا استعمال کرے گا.
حالانکہ قدرت کی طرف سے دی ہوئی پاور ہوں گی، لیکن دنیا کے اندر میں ایک لینگویج، ایک زبان دی گئی، اللہ کی طرف سے یہ پاور ان کو دیا ہوا ہوگا صرف ایمان کو آزمانے کے لیے کہ جو ان کو دیکھے گا کمزور ایمان کا ہوگا تو ان کا دوست بن جائے گا، اور جو مضبوط ایمان والا ہوگا وہ اس کی اس طاقت کو دیکھ کر کھلے لفظوں میں کہے گا کہ تم کافر ہو، تم دجال ہو، تم ظالم ہو۔ ایمان کو پرکھنے کے لیے رب اس کو آخری وقت میں بھیجے گا۔ تو میں نے کہا مجھے صرف اتنا کہنا، اگر طاقت کی وجہ سے کسی کو جنت ملتی دنیا والوں تو دجال کو مل جاتی، اگر پیسوں کی وجہ سے کسی کو جنت ملتی تو قارون کو جنت ملتی۔ اتنی دولت تھی، اتنے پیسے تھے کہ جب ان کے خزانوں کی چابیاں جمع کی گئی تو 70 اونٹ کے اوپر ان کی چابیاں جاتی تھی، کتنی دولت کا مالک ہوگا۔ لیکن جب رب کا، ایشور کا نافرمان بنا، فخسفنا به وبداره الارض، آج تک اس کے خزانے اور خود قارون بھی زمین میں دھستا چلا جا رہا ہے، آج اس کو کوئی بچانے والا نہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آج جتنے بھی یہ ڈپلیکیٹ طاقت والے، یہ ڈپلیکیٹ 5 سال کے لیے جو لوگ کرسیوں پر بیٹھتے ہندو مسلمانوں کو لڑاتے ہیں، ہوش میں آؤ، تمہارا کام ہے گدی پر بیٹھ کر لوگوں کی خدمت کرنا، لوگوں کو لڑانا نہیں۔ دھارمک گروؤں کو آگے کر لیتے ہو لڑنے لڑانے کے لیے، خواہ کسی کو پریشان کرتے ہو، غریبوں کو، یتیموں کو، مظلوموں کی زمین ہڑپ لیتے ہو۔ جب رب ذوالجلال کی لاٹھی اٹھے گی نا، ان کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی، ان کے پاس تم سے بھی زیادہ بڑا بلڈوزر موجود ہے حضرت جبرائیل کی شکل میں۔ آج کوئی پاور میں آتا ہے تو اپنی طاقت کی سمجھتا ہے کہ ہم سے بڑا کوئی ایشور نہیں، ہم سے بڑا کوئی پاورفل نہیں، ہم سے بڑا کوئی پرماتما نہیں۔ جب راستہ بھٹک جاتا ہے تو ایشور کا ایک نظام ہے، اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ پیغمبر اور رسول کو بھیجتے ہیں۔ ہمارے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی دنیاوی سسٹم کو سدھارنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1498 سال پہلے ان کو جنم کیا، پیدا کیا۔ 1458 سال پہلے تقریباً ان کو نبوت دی گئی، قرآن دیا گیا ان کو، یہ قرآن جو ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ شریمد بھگوت گیتا میں بہت خوبصورت ایک منتر، یدا یدا ہی دھرمسya گلانربھوتی بھارتا ابھیدھانم دھرمسya تداتمانم سرجامہ۔ الفاظ میں کچھ گڑبڑی ہو سکتی ہے بیکاز آئی ایم ناٹ ایکسپرٹ آف سنسکرت لینگویج، آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف ہندی، اردو اینڈ عربک ان انگلش۔ کیا کہا؟ یدا یدا ہی، جب جب اچھائی کو کوئی ختم کرتا ہے، دھرم کی ہانی ہوتی ہے، تب تب ایشور انسانی روپ دھارن کر کے زمین پر آتا ہے اور پھر وہ اس برائی کا خاتمہ کرتا ہے۔ راون کو مٹانا تھا تو وشنو نے 7واں اوتار لیا شری رام چندر جی کی شکل میں، راون کو مٹایا۔ اور کچھ لوگ تو ایسے پاگل ہو گئے ہیں، ارے راون کو کیوں پھونکو، الیاذ باللہ، مسلمانوں کے آخری نبی، ہم وہ الفاظ بھی نہیں دہرا سکتے۔ اس نبی کے بارے میں بات کر رہے ہیں جنہوں نے ایک تھپڑ کسی کو نہیں مارا ہے، اپنی جانی دشمن کو معاف کیا ہے۔ اللہ کے نبی کے چچا کا جسم کا مسئلہ ہوا کہ نہیں ہوا جنگ احد میں؟ اللہ کے نبی کے جسم کے ٹکڑے ہوئے، ناک کاٹا گیا، انگلیاں کاٹی گئی، پیر پیٹ پھاڑ کر اتڑیاں نکالی گئی، کڈنی اور ہاتھ سب الگ کر کے الگ رکھا گیا، انگلیوں کے پور بھی الگ الگ کیے گئے، ان کا ہار بنایا گیا، گلے میں لٹکایا گیا۔ محمد رسول اللہ نے جب اپنے چچا کو دیکھا، آپ رو پڑے اور آپ نے کہا کہ میں ایک کے بدلے 70 کو ماروں گا۔ اللہ کی طرف سے فوراً آسمان سے وحی آئی، جبرائیل امین آئے، اللہ نے کہا کہ محمد کیوں غم زدہ ہو؟ آپ کی اپنے چچا کی لاش دیکھ کر آپ اتنے زیادہ دکھی ہو گئے؟ آپ کو یہ اجازت نہیں ہے، آپ ایک کے بدلے 70 کو نہیں مار سکتے، آپ ایک کے بدلے ایک ہی کو مار سکتے ہیں، لیکن اگر آپ معاف کر دیں اور بھی اچھی بات ہے۔ اور سنیے، آپ ڈریے مت، آپ کبیدہ خاطر مت ہوئیے۔ اے اللہ کے نبی، آپ کے چچا کی جسم کی یہ حالت تو ہوئی ہے، لیکن دیکھیے آج تک نہیں، آدم سے لے کر اب تک اور اب سے لے کر قیامت تک جتنے بھی لوگ شہید ہوں گے، ان تمام شہیدوں کا کوئی سردار ہوگا تو وہ آپ کا چچا سید الشہداء الحمزہ ہوگا۔ لیکن پھر بھی درد تو درد ہوتا ہے۔ پتا لگا کہ بھئی میرے چچا کی یہ حالت کس نے کی، پتا چل گیا جی وہ ہے ایک وحشی، اس نے کی۔ ہمارے اور ہم اور آپ جیسے آدمی ہوتے تو فوراً کیا کرتے؟
فوراً کہتے پکڑ کے لاؤ، بس اس کا کام تمام کرنے کی کوشش کرتے زیادہ سے زیادہ، بھائی ابھاؤ میں آ کے ایموشنل ہو کر کے انتقام لیتے، ریونج لیتے. لیکن اللہ کے نبی نے ایسا نہیں کیا. وہ آدمی ایمان لے آیا، اور اللہ کے نبی نے بار بار جب بھی وہ آتا تھا تو محمد رسول اللہ کیا کہتے تھے ان کو کہ حبشی، یہ وحشی، تم جب بھی آتے ہو تو میرے سامنے سے مت آیا کرو، تم پیچھے سے آیا کرو. کیوں؟ جب تم میرے سامنے سے آتے ہو تو میرے چچا کی لاش مجھے یاد آ جاتی ہے. اسی لیے کہا رحمت للعالمین تھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. آپ نے کسی کا برا نہیں چاہا اس دنیا کے اندر. آپ ان کے بارے میں بولتے ہیں کہ ان کے پتلا کو جلاؤ. کیسے گرو جی ہیں آپ؟ مہینے میں کم سے کم 15 مرتبہ میں پڑھتا ہوں آپ کے گیتا کو، آپ نہیں پڑھتے. آپ کو تو پتا بھی نہیں ہوگا کہ شاستروں کے اندر لکھا کیا. کسی بھی شاستر کے اندر کسی کو دلیل اور رسوا کرنے کی پرمیشن نہیں ہے، نہ قرآن میں ہے اور نہ گیتا میں ہے، نہ رگ وید میں ہے، نہ یجروید میں ہے. ظلم کی اجازت، ظلم کی پرمیشن نہیں. اہنسا ستیم کرود تیاد شانتی رپیشنم دیا بلیشور لوکترم ہیری چاپلا. گیتا کے شلوک اللہ کے نبی فرماتے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان سچا وہی ہے جس کے ہاتھ پیر سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچے. کیا مطلب ہے؟ اگر عبداللہ سالم آج اگر شری رام چندر جی کا، میرے خیال سے میری کوئی تقریر ایسی نہیں ہوتی ہے جس میں گیتا یا ویدوں کا کوئی ایک نئے کا شلوک نہ ہو. میں ہمیشہ پڑھتا ہوں، اچھی چیزیں پڑھتا ہوں، بتاتا ہوں، لیکن 500 تقریریں تقریباً یوٹیوب کے اندر اپلوڈ کی ہے لوگوں نے. ہمیشہ نام لیتا ہوں میں رشی منیوں کے، مہاراج کے، گروؤں کے، لیکن آج تک کوئی بتا دے کہ عبداللہ سالم نے شری رام چندر جی کو غلط کہا ہے، عبداللہ سالم نے شری کرشن جی کو ان کی توہین کی ہے، عبداللہ سالم نے کبھی کسی رشی منی کے بارے میں غلط کہا ہے. ان کے بارے میں ہمارے اس دیش کے اندر سناترمی بھائی ہیں، وہ ان کو پوجتے ہیں، ان کو پرماتما مانتے ہیں. میرے لیے جائز نہیں ہے کہ بھئی ہم ان کی اہانت کریں. جب بھی نام لیتا ہوں میں عزت سے نام لیتا ہوں، آپ کو بھی لینا چاہیے. وہ تو دور کی بات ہے غلط الفاظ جوڑ کر نام لینا، سمان کے ساتھ نام لیتا ہوں. اور بلکہ کبھی کبھی ایگزامپل سیٹ کرتا ہوں کہ جیسا شری رام چندر جی کی زندگی گزری ہے، ہمارے اس دیش کے اندر سناتن دھرمی بھائی بھی اگر ویسی زندگی گزارے تو کہیں پر بھی ظلم و فساد نہیں ہوگا. اس لیے کہ شری رام چندر جی نے راکشس کا وध کیا. شری کرشن جی کا اوتار ہی ہوا تھا. وہاں پر مہا بھارت کے اندر کہا بھی ہے انہوں نے، ارجن کو صاف صاف لفظوں میں کہا کتسوا کشملم وشمے سمپستھتم اناریہ جشتم کیرتی کرم جناہا. اے ارجن، سامنے دھرمی لوگ ہے، اے ارجن سامنے ناستک لوگ ہیں، ان کا خاتمہ کرو. اس سے صاف پتا چلتا ہے کہ اگر کوئی راکشس ہے، اگر کوئی ظالم ہے تو ان سے مقابلہ کیا جا سکتا ہے، نہتے لوگوں سے نہیں کیا جا سکتا، معصوم لوگوں سے نہیں کیا جا سکتا. جہاں پرامن جگہ اور ماحول ہو وہاں پر لڑائی نہیں کی جا سکتی. ہمارے اس دیش کی خوبصورتی اسی بات پر ٹکی ہوئی کہ یہاں پر ایک طرف مندر ہے تو دوسری طرف مسجد ہے، ایک طرف اذان کی آواز ہوتی ہے تو دوسری طرف ہنومان چالیسا کا کیرتن ہوتا ہے. ہم آپ کا سمان کریں، آپ ہمارا سمان کیجئے. دیش کا سمویدھان یہی کہتا. اگر نہیں کہتا تو اٹھاؤ بھارت کے سمویدھان کا آرٹیکل نمبر 25 میں لکھا ہوا فریڈم آف کنشنس اینڈ فری پروفیشن اینڈ پریکٹس پروپیگیشن آف دا ریلیجن. آپ اپنے خداؤں کو مانیے، آپ وشنو کو پرماتما مانیے، آپ شیو کو خدا مانیے، آپ درگے ماتا کی پوجا کیجیے، آپ ہنومان چالیسا پڑھیے، آپ گایتری منتر پڑھیے، آپ برہما سوتر پڑھیے. مسلمان ہے قرآن پڑھے گا، مسلمان ہے لا الہ الا اللہ پڑھے گا، مسلمان ہے اپنی حدیث پڑھے گا. کسی کے پیٹ میں کوئی درد نہیں ہونا چاہیے. جب تک دیش اس تہذیب میں رہا تو دیش ترقی کرتا رہا. آج دیش کو بانٹ دیا ہے نفرت پرستوں نے، کچھ لوٹیروں نے اپنی گدی کے خاطر، اپنی کرسی کے خاطر. تو آج دیش کے اندر نفرت کی دیوار کھڑی کرنے کی کوشش کی جا رہی. لیکن ہم کہتے ہیں تم لاکھ کوششیں کر لو، ہمیشہ انسانیت جیتتی، ہمیشہ مانوتا جیتتا ہے. تم لاکھ کوشش کرو گے کبھی بھی معصوم انسانوں کا خون اگر بہے گا، خون تو خون ہے، جب وہ ٹپکتا ہے تو جم جاتا ہے. ظلم پھر ظلم ہے، جب وہ بڑھتا ہے تو مٹ جایا کرتا ہے. اتنا خوبصورت نظام اور سسٹم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیش کی ہے، ان کے ذریعے سے پیش کی ہے.
लोग कहते हैं कि मौलाना क्या जरूरत है आज के जमाने में। हमने कहा कि भाई हमारे मोहम्मद सिर्फ आज के जमाने के लिए नहीं, कयामत तक के लिए आए। उनको रहमतुल्लिल आलमीन यूं ही नहीं कहा गया, नरा शंस वाजिनम वाजेत्री शैदीरम पूषणम सन्मैरीम हे रथम न दुर्गा दवसव सुदानवो विश्व सम्मात्रो। एक बात इसमें यह भी कही गई है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह, द प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नर आशंस। आप कहेंगे नराशन से क्या है? नर मीन्स, ये मेरे तर्जुमा नहीं है, डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय के है, डॉक्टर M.A. श्रीवास्तव ने भी इसकी तस्दीक की है। नर आशंस, नर मीन्स मर्द, आशंस प्रशंसा करना, तारीफ करना, प्रेज्ड पीपल। नराशंस मोहम्मद का, मोहम्मद मुहम्मद, हम्मद युहम्मिदु तहमीद, मोहम्मद जिसकी तारीफ की गई। मोहम्मद का मतलब भी वही होती है जिस जो मतलब नराशंस का होता है। यही मतलब का, इसी माने का लफ्ज फारकुलीब भी है जो उसमें बाइबल में है। नराशंस यानी ऐसा व्यक्ति, आप अरबी में तर्जुमा करें, यानी मोहम्मद नराशंस, he will free the people from sins, वो लोगों को गुनाहों से निकालेगा। गुनाहों से मोहम्मद रसूलुल्लाह ने गुनाहों से लोगों को निकाला है कि नहीं निकाला? बिल्कुल निकाला। लोग क्या करते थे? बहुत सारे गुनाह। सबसे बड़ा गुनाह तो यह है कि लोग ईश्वर को मानते ही नहीं थे। लोग भक्ति नहीं करते थे, इबादत नहीं करते थे। बहुत सारे बुराइयां मौजूद थी। शराब पीते थे, बहुत ज्यादा शराब पीते थे। जंग, तलवार, छोटी छोटी बातों में लड़ाई। जो लोग पूछते हैं ना कि मोहम्मद आपका क्या लेकर आए आज के जमाने में, अभी आपको मालूम होगा बेंगलोर के अंदर में एक लड़की थी नेपाल की, शादीशुदा, उसका शौहर भी रहता था। उसकी बात, उसका मर्डर करके 59 नहीं 60 टुकड़े किए उसके जिस्म के, 60 टुकड़े करके उसको फ्रिज में डाल दिया, भाग गया वो। उससे पहले एक मामला दिल्ली का था और अभी एक मामला कलकत्ता में हुआ 2 महीना पहले। एक डॉक्टर अहाना नाम की लड़की थी, डॉक्टर थी, ट्रेनी डॉक्टर थी, उसको भी मारा, उसकी इज्जत लूटी। अब आप ये कहेंगे कि मौलाना इससे क्या लेना देना? मैं बताता हूं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो शरीयत लेकर आए, अगर उनकी लाई हुई शरीयत पर अमल हो जाए ना, तो आज की तारीख में हमारे मुल्क में 1 मिनट में 45 रेप होता है, 45 बच्चियों का बलात्कार किया जाता है 1 सेकंड में, 1 सेकंड या 1 मिनट। अब बताइए क्यों होता है? उनमें से, उन 45 वारदात में से तकरीबन 65% वारदात ऐसे हैं कि जिनके अंदर रेपिस्ट शराब पिया हुआ होता है। शायद शराब पीने के बाद उनकी ख्वाहिश बढ़ जाती होगी, वल्लाहु आलम। तो हम कहते हैं कोई तरीका है इस बीमारी से बचाने का? बड़े बड़े नेताओं से पूछा गया, बड़े बड़े एक्सपर्ट से पूछा गया कि बताओ जो रेप होता है इसको कैसे कम किया जाए। तो जवाब क्या देते? मीडिया वाला पहले जल्दी तो आता नहीं है, जो मुद्दों को उठाना चाहिए उन पर नहीं उठाएगा। अब्दुल्ला सालिम उल्टा पुल्टा बोल देगा तभी फौरन अब्दुल्ला सालिम के हाथ में हथकड़ी लगेगी, जेल में जाएगा। और गुरुजी कुछ बोल देंगे उल्टा पुल्टा तो उनके ऊपर FIR 60-70 FIR हो जाएगा, फिर भी वो ऐश के साथ बैठ के ये भेदभाव दिखाते हैं मीडिया वाले, ईमानदारी नहीं करते। तो फिर ऐसी चीजें लोगों के सामने आई कि भाई अब हो क्या। नेताजी से सवाल हुआ कि भैया जब इस तरह का मामला है तो फिर बचाएं कैसे? तो जवाब क्या देते हैं कि रेपिस्ट को सजाए मौत मिलनी चाहिए। ये तो रेप होने के बाद का सॉल्यूशन है, सजा मिलनी चाहिए। ऐसा मामला और ऐसा आप कोई उपाय बताओ ना कि जो रेप होने से पहले ही उस पर अमल किया जाए, रेप हो ही नहीं, बच्ची की इज्जत न लूटी जाए, ऐसा कोई समाधान बताओ। बाइबल खंगालिए नहीं मिलेगा, कुरान खंगालिए शायद ना मिले,
प्रश्नोत्तरी में एक मंत्र है, यत्र नार यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता तत्र तास्तु न पूजन्ते न रमन्ते न तत्र देवता। ऋग्वेद में एक मंत्र है, अदे पश्यस्ते मोपरी संतराम पादकौ हर माते कौशल पकौ। लेकिन कुरान में साफ लफ्जों में है, कुरान ने यह कहा है अगर दो बातों पर अमल हो जाए तो रेप जैसे गंदे वारदात खत्म हो जाएंगे। 1 मिनट में 45 होता है तो शायद 45 मिनट में एक भी रेप ना हो अगर उस पर अमल हो जाए। वो कौन सी चीज? मीडिया वालों, अल्लाह के नबी की लाई हुई शरीयत की बात बता रहा, वो ये है कलकत्ता का मामला। रेपिस्ट उस दिन 3 मरतबा शराब पिया था उसने, उस बंदे ने, वो जो वहां का लोकल गार्ड था, 3 मरतबा उसने शराब पी, बल्कि अगले 3 दिन से शराब पी रहा था। उसका एक दोस्त था और उसके अपने दोस्त की भाई की एडमिशन वहां पर हुई थी, उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। वो डेली अपने दोस्त के साथ जाता था, वो डॉक्टर आती थी तो ये उसको छेड़ता था कि वाह डॉक्टर, आप जैसे खूबसूरत डॉक्टर हो तो हम दिन में 3 मरतबा बीमार पड़कर आए आपके पास। इस तरह की जुमलेबाजी, शराब के नशे में धुत। 1-2 मरतबा तो उसको वहां से निकलवा भी दिया, चूंकि वो गेट पर रहता था तो अंदर कभी कभी जनरल वार्ड में, इमरजेंसी वार्ड में पहुंचता था तो उसको निकाल दिया जाता था। लेकिन जब इसने देखा कि अरे भाई ये डॉक्टर है, 3 दिन पहले से शराब पी कर इसकी नीयत खराब हो गई, रात की ड्यूटी थी, वो अपने दोस्त के पास था, उस पेशेंट के पास। उस डॉक्टर ने फोन पे किसी से कहा मेरी आज रात की यही ड्यूटी है, मैं यहीं पर रहूंगी। उसका दिमाग के सारे बल्ब जल गए, हमें शिकारी मिल गई। देखो, शिकार को शिकारी मिल जाता है और वो फौरन शराब और पीता है। 5-6 बोतलें शराब की लाया और पूरी रात पीता रहा। जब उसने देखा कि ये डॉक्टर अकेली हुई है तो वो एक डॉक्टर कॉन्फ्रेंस हॉल में जाती, वहां पर तने तनहा उस कॉन्फ्रेंस हॉल में वो आराम के लिए लेटती, आराम के लिए कि मैं थोड़ा सा आराम कर लूं। 36 घंटे की ड्यूटी है, रात और दिन की ड्यूटी है। ये आदमी जालिम, ये शराब पीकर ये उसके पीछे जाता है और फिर उसके साथ गलत काम करता है, उसको मौत के घाट उतार देता है। तब भी इसकी हवस पूरी नहीं होती। उसके बाद 2-3 बार और उसकी इज्जत को लूटता है। उसके बाद तब वहां से बाहर आकर वो बाहर जाता। यहां पर 2 बातों पर अगर अमल होता तो कभी भी वो डॉक्टर नहीं मरती और ये जालिम कभी भी रेपिस्ट नहीं बनता। वो 2 बात ये थी, अगर शराब नहीं पी जाती, अगर शराब के ऊपर पाबंदी लगती, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया वला तशरिबिल खमर, ए लोगों शराब मत पियो, फइन्नहा मिफ्ताहु कुल्ली शर्रिन, इसलिए कि शराब के अंदर तमाम बुराइयां पाई जाती है। अगर शराब आदमी पिए तो सबसे पहले शराब उसके दिमाग, उसके अकल के ऊपर हमला करते, दूसरे नंबर पर आपकी किडनी के ऊपर कब्जा करती। इसलिए लोगों शराब मत पियो, शराब गंदी चीज है। शराब पीने वाला जब शराब पीता है, वो शराब पीने के बाद किसी बर्तन को हाथ लगाए तो वो बर्तन नापाक हो जाता। शराब पीने की वजह से आदमी सुअर खा लेगा तो सुअर खाने का अज़ाब उसको मिलेगा। लेकिन जब कोई शराब पीकर अपने घर में दाखिल होता, अपने मोहल्ले में आता है, कोई नशावर चीज पीकर आता है तो उसकी मनहूस, उसकी नहूसत आसपास के 40 घरों तक पहुंचते। इसीलिए मेरे नबी ने फरमाया वला तशरिबिल खमर, ए लोगों शराब मत पियो। अगर इस पर अमल होता, वो गाज शराब न पीता, उसकी अकल बाकी होती और वो एक डॉक्टर की इज्जत को न लूटता। और दूसरी बात पर अमल वो डॉक्टर करती, वो अकेली नहीं रहती। अगर वो नौकरी करती, डॉक्टर बनने से इस्लाम ने मना नहीं किया, पायलट बनने से इस्लाम ने मना नहीं किया, इंजीनियर बनने से इस्लाम ने मना नहीं किया, रहती पर्दे के अंदर रहती, अपने चेहरे को ढांक कर रहती। जो लोग बोलते हैं कि इस्लाम के अंदर पर्दा क्यों है, पर्दा इसी वजह से है, आजकल के भेड़िया को, आजकल के बहशियों से अपनी इज्जत को बचाने के लिए पर्दे का हुक्म अल्लाह ने अब से 1450 साल पहले नाजिल किया था। इसलिए नहीं कि उसकी रुकावट तरक्की के अंदर कोई रुकावट हो, पर्दा तरक्की में कोई रुकावट नहीं है, बल्कि रुकावट है तो रेप के मामलात बढ़ने पर पर्दा रुकावट पैदा करता। अगर वो डॉक्टर की शक्ल ढकी हुई होती, अगर वो डॉक्टर अकेली नहीं होती, किसी को साथ में होती रखती, इसलिए कि कुरान कहता है वला वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्ना, घर से बाहर मत जाओ, अगर कभी जाओ भी तो अकेले मत जाओ, अपने महरम को साथ में लेकर जाओ, किसी को साथ में लेकर जाओ, क्योंकि इन्नल मरअत औरतुन इज़ा खरजत इस्तशरक़हा शैतान, जब औरत अकेली होती है,
جب عورت اکیلی جاتی ہے تو اس کے پیچھے شیطان لگا ہوا ہوتا ہے. اللہ کے نبی کا فرمان ہے مہاراج صاحب اپنی زبان سے گندے الفاظ نکالنے سے پہلے اللہ کے نبی کی جیونی کو پڑھ لیتے کم سے کم, جن کے بارے میں آپ کے بیت میں کہا گیا آج جان ہے تو کرت محمد اندکارم ناشم. محمد تو وہ تھے جو اندھکار کو ناش کرنے کے لیے آئے تھے, اندھکار کو توڑنے کے لیے آئے تھے. کچھ ملتا نہیں ہے, فنڈنگ بند ہو جاتی ہے شاید, اسی لیے کچھ مت کہو مسلمانوں کے خلاف, کچھ بول دو تو فنڈنگ شروع ہو جاتی ہے ان کی. ہمارے نبی وہ تھے, اگر عمل ہوتا. یہ پیغام کون لے کر آئے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. لوگ سمجھتے ہیں یوں ہی, ایسا نہیں ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, ہم محمد آپ کو یوں ہی نہیں بھیج رہے. We have sent you not but as a mercy, آپ کو مرسی بنا کر بھیجا جا رہا. مرسی مطلب رحمت للعالمین, دونوں جہان کے لیے. کیا اس جہان میں صرف مسلمان بستا؟ پوری دنیا کے اندر 2 ارب مسلمان بستے صرف, باقی اور کرسچن, جین, بودھ, 18,000 مخلوقات ہیں پوری دنیا کے اندر میں, سب کے لیے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, اللہ کے نبی آپ کو رحمت بنا کر بھیجا جا رہا. اسی لیے کوئی مائع کا لال نہیں دکھا سکتا کہ محمد علیہ السلام نے کسی پر ظلم کیا, محمد علیہ السلام نے کسی کے اوپر ذرہ برابر کوئی تہمت لگایا. اما عائشہ, حضرت ابو ہریرہ کے بعد سب سے زیادہ حدیث اگر کسی نے روایت مروی ہے تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے. 2210 حدیث ہیں, جن میں سے 250 حدیثیں صحیحین میں موجود ہے, بخاری اور مسلم میں موجود ہے. علماء جانتے ہیں اس بات کو. اما عائشہ وہ تھی جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیمم کا حکم نازل فرمایا. تیمم, پانی نہ ملے تو مٹی سے آپ وضو کر لیجئے, تیمم کر لیجئے. کتنا آسانی پیدا کی. آج کل لوگ اس میں مجرم ہم لوگ بھی ہیں. ہم لوگ مجرم اس لیے ہیں, کل ہم بیٹھے ہوئے تھے کسی جگہ پہ, شاید حیدرآباد میں کہ کہاں تھے بیٹھے ہوئے, انہوں نے کہا کہ محمد, یہ تو سراسر غلط بولتے ہیں لوگ کہ محمد رسول اللہ نے 6 سال کی عمر میں نکاح کیا اور 9 سال کی عمر میں آپ نے رخصتی کی. ہم نے کہا کہ یہ غلط نہیں ہے, یہ صحیح ہے. ان کو سمجھانا پڑے گا یہ صحیح ہے, اس کا یہ ٹرانسلیشن ہے, اس کا یہ مطلب ہے, اس کا یہ میننگ ہے. اب وہ گرو جی اگر بولے ہیں تو ان کو کہیے کہ مہا بھارت میں تریشد شودش ورشا, 7 لفظوں میں تریشد, 3 شد, تریدشا 30 برس کا مرد 10 برس کی لڑکی سے نکاح کر سکتا. شاستروں میں ہے ایسا. پہلے اپنے دیش کے قانون میں نہیں کر سکتے آپ, دیش کے سمویدھان بھی کوئی چیز ہے, آپ نہیں کر سکتے. پہلے زمانے میں ایسی ہوتی تھی, بچے کی پیدائش ہوتی تھی تو نارمل ہو جاتی, لیکن آج کل نہیں ہے. آج کل آپ کو کبھی کبھی سیزر کی نوبت آ جاتی, بلکہ یوں کہیے کہ 70 سے 80% سیزر کی نوبت آتی, آپریشن کی. کیوں؟ پہلے کی خوراک کچھ اور تھی, ابھی کی خوراک کچھ اور ہے. پہلے کی صحت کچھ اور, ابھی کی صحت کچھ اور ہے. اسی لیے نہیں جا سکتے. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہے کہ جس کو سمجھنے اور سمجھانے کی ضرورت پڑتی ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آج اگر کوئی بولے محمد رسول اللہ ہمارا منبع اور مخرج ہے, ہم اپنی جان سے زیادہ محمد رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں, اگر کوئی غلط بولے گا تو یقیناً ہمیں تکلیف ہوگی. جیسے ہم اگر کچھ بول دیں کرسچن کے خلاف, یہودیوں کے خلاف, ان کے عقیدے کے خلاف, تو یقیناً ان کو تکلیف ہوگی. ہمارے سناتن دھرمی بھائی اگر اچھے ہیں, ان کا عمل اچھا ہے, اگر ایک ایشور کی بھکتی کرتے ہیں, برائیوں سے بچتے ہیں, اگر ان کا عمل اچھا ہوگا تو وہ جنت جائیں. آپ ٹھیکیدار نہیں ہے. اور ایک بات کان کھول کر سن لیجئے, جن لوگوں کے دماغ میں یہ بھوسا بھرا ہوا ہے, یہ جتنے بھی مسلمان ہیں, یہ مولانا ہے, یہ مفتیان کرام ہے, یہ اپنی دکان چمکانے کے لیے باتیں چھپا کر رکھتے, بتاتے نہیں. کسی بھی عالم دین کو اپنی طرف سے کوئی بات کہنے کی پرمیشن نہیں, اجازت نہیں, کسی کو بھی نہیں. اللہ کے نبی کو بھی اپنی طرف سے اپنی خواہش کی بات بتانے کی پرمیشن نہیں تھی. رب نے قرآن میں کہا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, کوئی بات اپنی طرف سے نہیں ہوتی تھی, رب کی طرف سے بتایا جاتا تھا. رگوید میں کہا گیا اہمے وسویمدم بدامی جشتم دوا برکمانو شبیم کامیتت مگرنم کرنمتم برہمانم تمرشدم سمدھام. منشیہ دیو گن جس کا منن کرتا,
جو باتیں پہنچاتا ہے وہ ایشور کی طرف سے کہی جاتی، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں پہنچاتا۔ یقیناً جو رشی منی ہوتے ہیں وہ اس درجے تک پہنچے، جو انسان مہان ہوگا وہ کبھی بھی کسی کو تکلیف نہیں دے گا۔ جناب محمد رسول اللہ سے لوگ اتنی محبت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جی ٹھیک، ہم تو پہلے ہی بول چکے تھے، آپ شوق میں پہلے بول دیتے 2 گھنٹہ بولیے، اس کے بعد پھر بولتے ہیں وقت کی گنجائش کم ہے۔ ہم کو جتنا کم بلائیے تو ہماری جان بچ جاتی ہے۔ ہم تو کوشش کرتے ہیں بھائی کوئی اگر ہم کو کہے کہ 1 گھنٹہ بولنا ہے، بہت بہت شکریہ اس کا، کیونکہ انرجی گھٹتی ہے نا بولنے میں۔ سب سے زیادہ انرجی کہاں کھپت ہوتی ہے؟ مائک پہ۔ سب سے زیادہ انرجی آپ کو، اگر آپ کو سب سے زیادہ کیلریز برن کرنا ہو، جلانا ہو، تو مائک پہ بولی۔ بہرکیف مسلمانوں، چونکہ یہاں پر بڑی تعداد میں ہمارے ایمان والے بھائی، ایک بات سن لیجئے، جو بھی ظلم فساد ہوتا ہے، ظالم بادشاہ مسلط ہوتا ہے، وہ سب ہمارے اعمال بد کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ صرف ہمارے دیش میں نہیں، پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں پر ظلم ہو رہا ہے وہ ہم ایمان والوں کے اعمال بد کی وجہ سے ہو رہا۔ ناموس رسالت کے اوپر جلسہ، اسی لیے ہم نے سیرت کے اوپر زیادہ کوشش کی، ورنہ میرا من تھا بولنے کا اوقات کے اوپر، جو ہماری وقف جائیداد جو پراپرٹی، میں آپ کو مختصراً بول دوں تاکہ آپ کو بھی پتہ چلے۔ اس کے اوپر ایک قانون آ رہا ہے، اس قانون کے اوپر ڈسٹرکٹ کا جو کلیکٹر ہوگا وہ مختار کل ہوگا، 2 اور ممبران ہوں گے، وہ عورت بھی ہو سکتے ہیں اور ہمارے ہندو بھائی کو بھی اس میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ پورے بھارت کے اندر 30 وقف بورڈز ہیں، 30۔ مسلم وقف بورڈ ہے، سکھ وقف بورڈ، شیعہ وقف بورڈ، اور بھی ہے ہندو وقف بورڈ، طرح طرح کے۔ کسی کے اندر سنشودھن نہیں کی جا رہی، صرف مسلم وقف بورڈ پر کی جا رہی۔ پہلی بات تو یہ سوال کا جواب دیجیے۔ دوسری بات یہ کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ کمی ہے، اس کے اندر گڑبڑی ہو رہی ہے۔ یقیناً کمی کہاں نہیں، کمی ہر جگہ پہ ہے۔ دیش کے سمویدھان کے خلاف تو کمی بہت ہے، پہلے اس پر عمل کیجیے۔ دیش کے سمویدھان اکوالٹی بیفور لا اور دا ایکول پروٹیکشن آف دا لاز ود ان دا ٹیریٹری آف انڈیا، آرٹیکل نمبر 14 کی خلاف ورزی ہے، اس پر بھی عمل کیجیے۔ ہم اس دیش کے ایک ناگرک ہے، ہمیں ہماری جان کی، عزت کی، آبرو کی رکشا دیش کی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، اس پر بھی عمل ہونی چاہیے۔ برکت۔ تیسرے نمبر پر سب سے زیادہ پراپرٹیز دیش کے اندر وقف بورڈ کے پاس ہے، مسلم وقف بورڈ کے پاس۔ پہلے نمبر پر آرمی ہے، ڈیفنس، دوسرے نمبر پر ریلوے، تیسرے نمبر پر مسلم وقف بورڈ۔ 9.5 لاکھ ایکڑ زمین، جن میں سے 4.5 لاکھ ایکڑ زمین تو رجسٹرڈ ہے وقف بورڈ۔ 9.5 لاکھ ایکڑ زمین ہے دیش میں۔ اس کا ٹھیک ہے، اس کے اندر کچھ گڑبڑی ہوئی۔ ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارا عمل برا ہوتا ہے تو موقع ملتا ہے۔ آپ کے مہاراشٹر میں پتا ہے کتنی وقف بورڈ کی جائیداد ہے؟ 1 لاکھ ایکڑ زمین ہے آپ کے مہاراشٹر میں، 1 لاکھ ایکڑ زمین۔ ان میں سے 70,000 ایکڑ زمین ناجائز قبضہ ہے، صرف 30,000 ایکڑ زمین پر وقف بورڈ کا قبضہ ہے۔ اور پتہ ہے آپ کو بتاؤں اس میں بھی کیا دھاندلی ہے؟ 1990 سے لے کر سن 2002 تک 11,000 کروڑ روپے کی وقف بورڈ کی زمینیں بیچی گئی آپ کے مہاراشٹر میں۔ یہ صرف آپ کے مہاراشٹر کا آنکڑا بتا رہا ہوں۔ کون ہے بیچنے والے؟ کون ہے جلاد؟ کون ہے ظالم؟ وقف کی پراپرٹی کوئی مائیں کا لال نہیں بیچ سکتا، نہ اس کا چیئرمین بیچ سکتا، نہ متولی بیچ سکتا۔ آپ کو سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، جیسے یہ مسجد ہے مثال کے طور پر، مسجد کا اگر کوئی متولی بنا ہے تو کیا وہ متولی مسجد کی سامان کو استعمال کر سکتا ہے؟ کیا وہ کسی مسجد کی پراپرٹی کو بیچ سکتا ہے؟ نہیں بیچ سکتا۔ ایسے ہی وقف کی پراپرٹی کو نہیں بیچ سکتا۔
آپ کے مہاراشٹر کے اندر تقریباً سن 1990 سے لے کر سن 2002 تک 11,000 کروڑ کی پراپرٹی بیچی گئی. 30,000 ایکڑ زمین کے اوپر جہاں جہاں صرف موبائل ٹاور لگے ہوئے ہیں ان میں سے تقریباً سالانہ آمدنی کتنی ہے؟ 10 کروڑ روپے سالانہ آمدنی ہے. لیکن پتا ہے وقف بورڈ میں کتنا درج ہوتا؟ 10,000 روپے وقف بورڈ میں جمع ہوتا. حیدرآباد کے اندر ہزاروں پراپرٹی ہیں، گھر ہیں، فلیٹس ہیں، کرایہ 25,000 روپے ہے. 2 BHK کا فلیٹ بہترین علاقے میں وقف کی جائیداد ہے، 25,000 روپے ہے آج کے زمانے میں. پتا ہے لکھا کتنا جاتا ہے وقف بورڈ کے رجسٹر میں؟ 250 روپے لکھا جاتا ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. ہمارے اور اعمال باپ کے اعمال بد کا نتیجہ ہے. اللہ یوں ہی نہیں کسی ظالم کو مسلط کرتا. اور ہمارے جو رہنما ہیں، کل بات ہو رہی تھی مسجد میں، انہوں نے کہا کہ مولانا دانشور لوگ. ہم نے کہا دانشور لوگ اب رہے نہیں، اب دانشور لوگ بزدل بن چکے. جن لوگوں پر امیدیں تھی وہ لڑنے لگے کرسیوں کے لیے. قوم کی رہنمائی کرنی چاہیے تھی. صرف دمشق کے اندر 50 سے 60 مدرسے تھے حنفی مسلک کے، 65 مدرسے شافعی مسلک کے تھے، 11 امام مالک اور امام احمد مسلک کے تھے. وہ مدارس کیسے چلتے تھے پتا ہے؟ وہ وقف بورڈ سے چلتے تھے، اوقات کی جائیداد سے چلتے تھے. اماموں کی تنخواہ اوقات سے آتی تھی، مؤذنوں کی تنخواہ اوقات سے آتی تھی، یتیموں بچوں کی شادیاں اوقات سے آتی تھی. مدرسے میں کتب خانے جو بنائے جاتے تھے اوقات سے چلتے. آج مدرسہ ہمارے علماء کی محنت سے چلتے ہیں. اگر یہ علماء محنت کرنا بند کر دیں، اگر یہ چندہ بند کر دیں تو ہمارا آپ کے اندر ایمان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ آپ کسی مدرسے میں جا کر خود اپنی زکات کی رسید کٹوائیں، کیونکہ آپ تو ترم خواہ بنے بیٹھے ہیں، سیٹ جی بنے بیٹھے رہتے ہیں کہ نہیں آئے گا مولانا تو ہم نہیں دیں گے. آپ کی بات مولانا نہیں مانیں گے، آپ ان کو رسید نہیں کٹواؤ گے. میرے بھائیوں، یہ وقف کے اوقات کی جائیداد پر جب سے نجی قبضہ ہونے لگا ہے یہ ساری چیزیں ہم سے چھیننے کی کوشش کی جا رہی. اور ایک بات یاد رکھنا، یہ جتنے بھی ہماری تنظیمیں ہیں، میں کسی تنظیم سے نہیں جڑا، مجھے نہیں ڈر ہے کہ آپ میرے خلاف کچھ بھی بولیں گے، کچھ کریں گے، لیکن حق بات بولوں گا. آپ کی ذمہ داری تھی سینہ تان کر لوگوں کے سامنے کھڑا ہونا، آپ کی ذمہ داری تھی سینہ تان کر کے ان سے سوال کرنا، لیکن آپ تو کرسیوں کے لیے لڑ رہے ہیں. صدر تم بنو گے کہ میں بنوں گا؟ صدارت کس لیے؟ اگر آپ مانگ کر کرسی حاصل کرتے ہو کہ ہمیں کرسی چاہیے تو یہ لعنت ہے آپ کے اوپر. اگر آپ کو قوم کرسی سونپتی ہے تو قوم کے لیے کام کیجئے اور قوم کو آگے بڑھائیے. قوم کو تکلیف دے کر کسی اور کو خوش کرنے کے لیے، اپنے خداؤں کو خوش کرنے کے لیے بات مت کیجیے. یہ بل روکا جا سکتا، لوک سبھا میں پاس ہوتا. اکثریت فرقہ پرست طاقتوں کی راجیہ سبھا میں کون ہے جنہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ سیکولر 145 سیٹ لے کر بیٹھا ہے ظالم، جنہیں ہم پچھلے 65 سال سے اپنی شہادت دیتے ہوئے آ رہے ہیں. معاف کیجیے گا اشاروں میں بات کر رہا. آج وہ کیوں نہیں ہمارے لیے بولتے؟ ہمارے اوقات کے اوپر بل پاس ہوتا، ہم راجیہ سبھا میں روک دیں گے. بل 3 جگہ پر پاس ہوتا، لوک سبھا وہاں سے پاس ہونے کے بعد راجیہ سبھا کے بعد محترم راشٹرپتی کے پاس جاتا. لوک سبھا میں پاس ہو گیا، مانتے ہیں آپ کے پاس نہیں تھی طاقت، لیکن راجیہ سبھا میں تو روک سکتے ہو، کیوں نہیں روکتے؟ یہ کہو کہ یہ ٹوپی والے ہمیں ووٹ دیتے، یہ ٹوپی والے ہمیں شہادت، ہمیں گواہی دیتے، یہ ٹوپی والوں کے ہم مسیحا ہیں، ہم ان کے خلاف کوئی بھی بل پاس نہیں ہونے دیں. لیکن نہیں، کیوں؟ سب ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں جناب، کس کو اپنا ہم رہنما رہبر مانے. بہرکیف وقت ہو چکا ہے. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. السلام علیکم. حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اے اللہ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، تمام لغزشوں کو، کوتاہیوں کو درگزر فرما. یا اللہ ناموس رسالت کے اوپر یہ پروگرام تھا، یا اللہ اس پروگرام میں جو بھی باتیں کہی گئی ہے، سنی گئی ہے، 100% اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جن لوگوں نے اس پروگرام کو کرنے میں
محنت کی ہے، کوشش کی، تعاون پیش کیا، ان سب کے تعاون کو، ان کی محنت کو قبول و منظور فرما۔ ہماری اس محفل کو یا اللہ ہم سب کے لیے حشر کے میدان میں نجات کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ دور دراز سے لوگ چل کر یہاں تک آئے ہیں، ان کے آنے کو قبول فرما دے۔ یا اللہ اس جلسے کی برکت سے اس شہر کے اندر امن و امان کا ماحول قائم فرما۔ یا اللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جو باتیں کہی گئی ہے ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ قرآن سے محبت پیدا فرما، نبی پاک علیہ السلام کی سنت سے محبت پیدا فرما۔ جو لوگ توہین آمیز کلمات بک رہے ہیں ان سب کو ہدایت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ان سب کو صحیح سمجھ عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے اس ملک کے اندر سکون و اطمینان کا ماحول قائم و دائم فرما، سب کو مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جہاں جہاں پر ظلم ہو رہا ہے، سرزمین انبیاء پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے، اور دیگر جگہوں کے اوپر بھی معصوم بچوں کے اوپر یا اللہ RDX کی بارش ہو رہی، یا اللہ ان سب جگہوں پر ان سب کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ یا اللہ جو ظلم کر رہے یا تو ان کو سمجھ دے دے، یا نہیں تو ظالم کو اس زمین سے نیست و نابود فرما دے۔ یا اللہ ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، ہمارے مکاتب کی حفاظت فرما، ہمارے خانقاہوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ علماء کرام کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے اس ملک کے اندر پڑھے لکھے طبقے کے درمیان میں خصوصاً اتحاد و اتفاق کا ماحول قائم فرما دے۔ یا اللہ امن و سکون کے ساتھ زندگی گزارنے والا بنا دے۔ یا اللہ جہاں جہاں پر بھی یا اللہ مدارس مساجد کے اوپر القار ہو رہا ہے ان سب جگہوں پر یا اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما، مدارس مکاتب کی حفاظت فرما، یا اللہ خانقاہوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ بڑے ادارے جتنے بھی ہیں، چھوٹے ادارے مکاتب ہیں، ان سب کی حفاظت فرما دے۔ یا اللہ ہماری اس محفل کو، اس چھوٹی سی مجلس کو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقہ طفیل میں قبول منظور فرما۔ صلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جن لڑکیوں کے انعامات ہیں وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ ان انعامات کو لے لیں۔ بالخصوص مدھوکر مہاراج قدم بابور کر قندار سے ان کا دل کی عمیق گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ انہی کے ساتھ شری علم پربھو مہاسوامی ان کا بھی دل کی عمیق گہرائیوں سے ہم استقبال کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ مجلس